थोड़ा यहाँ रखना चाहिए। ये विश्राम करेंगे डॉक्टर। आज के मौके पर मेहमान खुशी का तमाम के नाम करना। मेरे अजीज हमवतनों, माइक जरा चेक करें। ठीक है। मेरे अजीज हमवतनों, 75वें यौम जमहूरिया के इस मौके पर मैं आप सब के सामने बेहद फख्र और तशक्कुर के साथ खड़ी हूँ। आज हम सिर्फ एक तारीख की याद मनाने के लिए नहीं, बल्कि इन नज़रियात को मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं जो हमारी अजीम कौम की रूह को मुतय्यन करती है। 74 साल पहले 26 जनवरी 1950 के मौके पर हमारे मुल्क का आईन नाफिज हुआ, जो इस वक्त आज़ाद जमहूरियत की हैसियत रखता है। हमारे मुल्क की तरक्की में ताउन करने वाले हर शहरी की इज्तिमाई कोशिशों को तस्लीम करना ज़रूरी है। हम में से हर एक अपनी कौम की तकदीर की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है। हमारी डाइवर्सिटी हमारी ताकत है और हम सबको मिलकर किसी भी चैलेंज को पर काबू पा सकते हैं। हमें ऐसे मुस्तकबिल के लिए काम करना चाहिए जहां हर शहरी को यकसा अपॉर्चुनिटीज़ हासिल हों और वो तरक्की के समारात से फ़ायदा उठा सके। जमहूरी इक़्तिदार को बरकरार रखने की अहमियत को याद रखिए। जमहूरियत सिर्फ हुक्मरानी के निज़ाम ही नहीं, ये ज़िंदगी का ऐसा तरीका है जो डायलॉग, इंक्लूसिवनेस और डाइवर्सिटी के एहतराम पर परवान चढ़ता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आइए एक ऐसे माशरे के लिए कोशिश करें जहां इंसाफ की बालादस्ती हो, आज़ादी की हुक्मरानी हो, मसावत कायम रहे, भाईचारा हम सबको बांधे रखे। आज के इस मुबारक दिन पे मैं उन शहीदों को याद करना चाहती हूँ और उनको सलाम पास करती हूँ, ख़ास तौर पे हमारी इंडियन आर्मी और पुलिस फोर्स के नौजवान जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। आज के दिन इस अजीम मुल्क के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ। आपको याद होगा जब पहली बार 15 अगस्त को इसी जगह पर हमने तिरंगा लहराया था, तो उस वक्त हमने अपील की थी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जो रिजर्वेशन का बिल, औरतों की रिजर्वेशन का बिल पार्लियामेंट में पेंडिंग है, उसे मेहरबानी करके पास करवाइए और अपनी बहनों को ये एजाज़ बख्शिए कि वो मुल्क के बड़े कनवास पे जाके डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बने। उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ये बिल पास किया और जिसकी वजह से अब हमारी बहनें आगे पार्लियामेंट और असेंबली में आपको 33% की सूरत में मिलेंगी, और ये सिर्फ और सिर्फ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की लीडरशिप में ही मुमकिन था। साथियों, आज के दिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ डिस्ट्रिक्ट बारामूला के हवाले से। डिस्ट्रिक्ट बारामूला जैसे हम कहते हैं कि जेहलम का लास्ट स्टॉप है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला ख़ास तौर पे बिलखुसूस बारामूला जो है, इसमें हुबे वतनी की शुरुआत हुई थी। 1947 से लेकर आज तक ये बात बारामूला के लोगों ने साबित कर दी है कि वो अमन, प्यार, आपसी भाईचारा और वतन की मोहब्बत में यकीन रखते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट एक स्पिरिचुअल सेंटर भी है, चाहे बाबा ऋषि हो, जहाँबाज वली साहब हो, छठी पातशाह हो, अहद साहब का हो, महारानी टेम्पल हो और तुजर शरीफ हो। जो मैसेज इन बुजुर्गों ने हमें दिया है, पीस और कम्युनल हारमनी का, मुझे लगता है कि आज के नौजवान को इस मैसेज को फॉलो करना चाहिए और इस अजीम देश का हिस्सा बन के इसकी तरक्की और इसके अमन के लिए काम करना चाहिए। यकीन करें, यहाँ से मैं ये कह देना चाहती हूँ ख़ास तौर पे अपने नौजवानों को और अपनी बहनों को कि जो आपके ख्वाब है वो इसी अजीम मुल्क में पूरे होंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप दिल से इस मुल्क का हिस्सा बने और इसमें अपनी जो है कंट्रीब्यूशन दें। आज के दिन मैं अपनी कौंसिल के साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सियासत से बालातर होके, सियासत से ऊपर उठ के उन्होंने जिस तरीके से इंस्टीट्यूशन को एम्पावर और स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दिन मैं ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला जो है वो तरक्की की राह पे गामज़न है
آج کے دن میں یقین دلانا چاہتی ہوں قصبے کے لوگوں کو کہ آگے چند آنے والے مہینوں میں آپ جو تبدیلی دیکھیں گے قصبے میں وہ ویزیبل ہوگی، جو کہ ہمارے ڈی سی صاحب کی لیڈرشپ میں ہوگی۔ اگر ترقی کی بات کریں تو ہمارے ملک کے ساتھ ساتھ ہمارا ضلع بھی ترقی کی دوڑ میں پیچھے نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جل جیون مشن کے تحت مرکزی سرکار کی طرف سے ضلع بارہ مولہ کو 847 کروڑ روپے کے پروجیکٹ کو منظوری دی گئی ہے، جس سے 1.5 لاکھ سے زائد کنبوں کو ہر گھر نل سے جل کے تحت پینے کے لیے صاف پانی کی سہولیت مہیا کی جائے گی۔ امید ہے جل شکتی ڈپارٹمنٹ باقی کام بھی جلد از جلد مکمل کرے گی۔ شعبہ صحت ہماری اولین ترجیحات میں ہے اور ہمارے ضلع کے تمام سب ڈسٹرکٹ ہسپتال اور پی ایچ سیز کو بنیادی ضروریات کی مشینری اور آلات فراہم کیے گئے ہیں۔ ضلع میں شعبہ صحت کو گورنمنٹ میڈیکل کالج کے قیام سے بڑا فروغ ملا ہے۔ اس میڈیکل کالج سے وابستہ ہسپتال نہ صرف بارہ مولہ بلکہ پورے شمالی کشمیر کے لوگوں کے لیے صحت سے متعلق خدمات فراہم کر رہے ہیں، جس سے سری نگر کے ہاسپٹلوں کی طرف ریفرنس بہت کم ہو گئے ہیں۔ ضلع بارہ مولہ میں ٹورزم کو فروغ دینا اور ایک نئی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ گلمرگ کی بات کریں تو گزشتہ سالوں میں ٹورسٹ جو گلمرگ میں آئے ہیں ان میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ تقریباً تعداد جو ہے 16 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ ضلع میں نئے ٹورسٹ مقامات کو بھی متعارف کرایا گیا ہے، جس میں منڈی دج، قاضی ناگ قابل ذکر ہیں، جبکہ نئے ٹورسٹ مقامات کو بھی متعارف کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد وہاں کے نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنا ہے۔ اس سے مزید میں ڈی سی صاحب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارا جو ٹورزم ہے گلمرگ ہماری شان ہے، لیکن اس سے مزید اور ایریاز کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے اور ٹورسٹ میپ پہ لانے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص ریلیجس ٹورزم جو کہ بارہ مولہ کی شان ہے اسے سامنے لانے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو ان نئے ایریاز کے ساتھ جو ہے متعارف کرنے کی ضرورت ہے۔ جموں اور کشمیر میں اپنی نوعیت کا ٹیچر انفارمیٹک سینٹر قائم کیا گیا، جس میں شعبہ تعلیم کی مختلف یونٹ کے سربراہان اور ٹیچرز کو خصوصی تربیت فراہم کی جا رہی ہے، جس کا مقصد یہاں کی تعلیمی معیار کو اور بھی بہتر بنانا ہے۔ ضلع میں ایک ڈیجیٹل اسٹوڈیو بھی قائم کیا گیا ہے، جس کا دور دراز علاقوں کے بچوں کو مختلف لیکچرز اور تعلیمی امور اور ریکارڈ کر کے ان سکولی بچوں تک پہنچانا ہے۔ لٹریسی ریٹ کو بڑھانے کی غرض سے محکمہ تعلیم کی جانب سے ضلع میں نور پروگرام متعارف کیا گیا، جس کے تحت محکمہ نے تقریباً 1,66,000 گھروں کی سروس میں عمل میں لائی ہے۔ اگر ہم تعمیر و ترقی کی بات کریں تو ضلع میں اس وقت نیشنل ہائی وے جو کہ ہمارا خواب تھا، نیشنل ہائی وے 4 لیننگ پر شدت سے کام کیا جا رہا ہے، جس پر کئی جگہوں پہ فلائی اوور بائی پاس قائم کیے جا رہے ہیں، جس سے نہ صرف ضلع بارہ مولہ کو بلکہ پورے شمالی کشمیر کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ ضلع بارہ مولہ میں محکمہ RNB کی جانب سے رواں سال میں 350 کلومیٹر سڑکوں پر میکڈم کیا گیا اور اب تک کل 1971 کلومیٹر سڑکوں پہ میکڈم بچھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نبارڈ کے تحت 64 سڑکوں کی تعمیر کی جا رہی ہے، جن پر لاگت کا تخمینہ تقریباً 295.37 کروڑ روپے ہیں، جن میں 25 سڑکوں کو مکمل کیا جا چکا ہے، جبکہ 36 سڑکیں ابھی زیر تعمیر ہیں۔ اس طرح CRF کے تحت ضلع میں 19 سڑکوں کا کام ہاتھ میں لیا گیا ہے، جس میں سے 5 سڑکوں پر کام مکمل کیا جا چکا ہے، جبکہ 14 سڑکوں پہ کام جاری ہے۔ اس طرح شعبہ زراعت میں ضلع کے 80,000 کسانوں کو اندراج کیا گیا ہے، جن کو سرکار کی طرف سے کاشتکاری کے لیے تقریباً 50 کروڑ روپے سال میں واگزار کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسانوں میں 1 لاکھ سے زیادہ کسان کریڈٹ کارڈ فراہم کیے گئے ہیں۔ ضلع میں مشروم کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے بے روزگار نوجوانوں میں 700 مشروم یونٹ تقسیم کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ضلع میں شہد کی پیداوار میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ پچھلے سال ضلع میں 850 کوئنٹل شہد کی پیداوار کی گئی، جبکہ محکمہ کی جانب سے ڈبل کراپ کو فروغ دینے کے لیے کسانوں کو 1300 کوئنٹل مختلف بیج فراہم کیے گئے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ ہر شعبے میں لوگوں کو ترقی کے ثمرات اور بہتر سے بہتر سہولت و خدمات میسر کروانے کے لیے سرکار کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ فلائی اسکیموں کی بات کریں تو جانکاری مہم اور مختلف اسکیموں کے پروگرام جنہیں آؤٹ ریچ پروگرام کہتے ہیں چلائے گئے، جن میں میری ماٹی میرا دیش، وکست بھارت سنکلپ یاترا، مائی ٹاؤن مائی پرائڈ،
ٹو ولیج کا قابل ذکر ہے، جن کا مقصد نہ صرف ان فلائی اسکیموں کو لوگوں تک پہنچانا تھا بلکہ گاؤں گاؤں جا کر عام لوگوں کی مشکلات اور شکایتوں کا بر وقت ازالہ کرنا بھی تھا۔ ساتھیوں، آج کے دن میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، یہ تو ضلع کے حوالے سے ساری باتیں تھیں، لیکن جس لیے ہم آج کا دن منا رہے ہیں وہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جمہوریت کا مطلب ہی فریڈم ہے اور آزادی ہے۔ جمہوریت کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنی رائے جو ہے، اگر آپ کی آئیڈیالوجی ڈیفرنٹ بھی ہو لیکن آپ کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آج کا دن ہی بہتر دن ہے جب ہم الیکشن کمیشن آف انڈیا سے اپیل کرتے ہیں کہ جموں اور کشمیر میں جو ہے الیکشنز جو ہیں ہونے چاہیے، تاکہ لوگوں کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی حکومت بنا سکیں۔ آج کے دن میں آنریبل پرائم منسٹر صاحب سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز، اتنی بڑی لارجسٹ ڈیموکریسی جسے ہم کہتے ہیں اور اولڈسٹ ڈیموکریسی کہتے ہیں، الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز جو ہیں ان کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا، اور مجھے یقین ہے کہ پارلیمنٹ الیکشن کے بعد جو ہے لوگوں کو جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے وہ اپنے ووٹ کے ذریعے اس کا موقع ملے گا اور اپنی الیکٹڈ حکومت جو جموں کشمیر میں ہوگی۔ آج کے دن میں ایل جی صاحب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں، جس طریقے سے انہوں نے جموں اور کشمیر کے نوجوانوں کو اپنے ساتھ جوڑا ہے، جس طریقے سے انہوں نے یہاں امن قائم کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے یہاں ڈیولپمنٹ، پیس اینڈ پراسپیرٹی کا ایجنڈا یہاں چلایا ہے، وہ قابل تعریف ہے، اور جموں کشمیر کی ہسٹری میں ان کا نام سنہری لفظوں میں لکھا جائے گا کہ کس طریقے سے ان حالات میں جب انہوں نے جموں کشمیر کی کمان کو سنبھالا تو انہوں نے جموں کشمیر کے نوجوان کا جو خواب تھا اسے پورا کرنے میں اپنی ساری کوششیں لگا دی۔ آج ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج ہمارے نوجوان کے ہاتھ میں پتھر نہیں ہے بلکہ قلم ہے، اور وہ اس ملک کے لیے، اپنے ملک کے لیے کچھ کر دکھانا چاہتے ہیں۔ آج ہمارا چھوٹا بچہ جو سکول کا ہے وہ سر اٹھا کے اس ترنگے کو لہراتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ میں اس کا حصہ ہوں، یہ میرا ملک ہے، اور جب ملک کی محبت ہوتی ہے تو اس کے سامنے ساری محبتیں جو ہیں وہ پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو میڈیا کے ہمارے ساتھی ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ہمارے ساتھی ہیں، ڈی سی صاحب جو ہیں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں، آرمی کے ہمارے آفیسرز ہیں یہاں پہ ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارا ملک ترقی کرے، اس میں امن رہے، اور جموں کشمیر اور بالخصوص جس ڈسٹرکٹ کی میں چیئر پرسن ہوں اس میں ترقی ہو اور امن ہو۔ جے ہند۔